बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर की वादी तीरा में पिछले कुछ माह से दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बड़े ऑपरेशन की ख़बरें सामने आती रही थी और ऐसा नहीं कि अचानक से ये बातें सामने आई हैं। इस पर डिस्कशंस भी चल रही थी, उस पर कोई जिरगे भी हुए थे, उस पर मीटिंग्स भी हुई थी, उस पर सूबाई हुकूमत ने भी कुछ अपने तय कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए कुछ बातें भी की थी, कुछ डिस्कशन भी रही थी। वहाँ पे ये भी बातें की गई थी कि अगर यहाँ पे ऑपरेशन किया गया तो किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहरहाल ये ऐसा नहीं है कि ये ऑल ऑफ सडन ये सारा कुछ हुआ, लेकिन जिसकी अभी जो सूरत हाल सामने आ रही है, मुकामी आबादी के वादी तीरा से नकल मकानी के बायस उनकी मुश्किलात में इजाफे की जो ख़बरें हैं, मगर वादी तीरा से नकल मकानी की नाज़िन कुछ वजूहात हैं जो सामने आ रही हैं। एक तो मौसम की शिद्दत है, वहाँ पे शदीद मौसम है, शदीद सर्द मौसम है, और दूसरी जानिब जो सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट है उनके दरमियान जो बयानबाजी चल रही है उसमें जो गरमाइश हमें महसूस हो रही है, जो हीट महसूस हो रही है, वो अपने अरूज पे है। शदीद सर्दी के मौसम में इतनी गर्मा गर्मी बयानबाजी में भी सामने आ रही है और सूबाई हुकूमत, और ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत टकराव की सूरत में आमने सामने आके खड़ी हो गई है। इस सब में पिस कौन रहा है? इस सब में पिस रही है आम आवाम जो वहाँ पे मौजूद है। हमेशा इसी तरह से हुआ है कि आम आवाम ही पिसती रही है, आम आवाम का ही नुकसान हुआ है। अभी जो बातें सामने आ रही हैं कि नकल मकानी ऑपरेशन की वजह से हो रही है या मौसम की शिद्दत की वजह से हो रही है, तो मेरा इसमें एक बड़ा पॉइंट है जो मैं कल से, जब से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, परसों से ये स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि अगर मौसम की शिद्दत की वजह से लोग नकल मकानी करने पे मजबूर हैं तो कोई लैंडलॉर्ड तो वहाँ पे बैठा नहीं हुआ, वहाँ पे सारे गरीब गुरबा बैठे हुए हैं या मिडिल क्लास मैक्सिमम बैठी हुई है। तो जब उनको पता है कि मौसम की शिद्दत होती है और हर साल ऐसे होती है, तो प्लानिंग तो ऑफ कोर्स उनकी पहले होगी और वो पहले से उसकी तैयारी करके बैठे होंगे। इतनी शिद्दत में, इतने शदीद मौसम में वो जो नकल मकानी कर रहा है, तो ये नकल मकानी पहले क्यों नहीं की गई है? इसके पीछे भी एक है, क्या वहाँ पे फौज बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड हो गई है? ये भी केपी गवर्नमेंट इस सिलसिले में कोई बात नहीं बता रही है इस सिलसिले में सामने, क्योंकि जब ऑपरेशंस हुए हैं माजी में भी हमने देखा है फौज बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ भिजवाई जाती है, एक्स्ट्रा वहाँ पे भिजवाई जाती है ग्राउंड फोर्स जो है, ताकि वहाँ पे ऑपरेशंस हो सकें। अभी इस तरह की कोई खबरें सामने आ नहीं रही हैं। अब हो ये रहा है कि हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत वो जिम्मेदारी डाल रही है विफाक पे, विफाक जो है वो जिम्मेदारी डाल रहा है सूबाई हुकूमत पे, और आ जाके पिस रही है उसमें आम आवाम। इस मामले पर वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुतज़ाद दावे भी सामने आ रहे हैं। इन शॉर्ट सुहेल अफरीदी के मुताबिक इस ऑपरेशन का फैसला बंद कमरों में किया गया है और फैसला हम पे मुसल्लत किया गया, यानी कि उन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारी विफाक पर डाल दी है। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात है, उन्होंने एक दो दिन पहले अपने बयान में कहा कि जबरी नकल मकानी और फौजी ऑपरेशन से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद करता हूँ, और उन्होंने वफाकी या पाक फौज ने अवाम को नकल मकानी का कोई हुक्म नहीं दिया। उनकी तरदीद सामने आई कि वफाकी हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया। आज भी अता तारर साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई है, वो कह रहे हैं कि वादी तीरा से इनखला की खबरों को फौज से जोड़ना गलत बयानी है और सूबाई हुकूमत अवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि जब भी कोई इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं तो फ़ौज, ग्राउंड फोर्स जो होती है वो एक्स्ट्रा तादाद में वहाँ पे भिजवा दी जाती है। अभी ऐसी कोई खबरें तो सामने आ नहीं रही हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में फ़ौज को डिप्लॉय कर दिया गया है, फ़ौज के जवान वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो फिर ये जो नूरा कुश्ती चल रही है विफाक और सूबाई गवर्नमेंट के दरमियान में, इसको कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, कैसे इंटरप्रेट किया जाए इसको? देखिए, मौसम की शिद्दत तो डेफिनेटली है और ये पहली दफा नहीं, हर साल होती है ये जी। और नकले मकानी जो मौसम की वजह से है, ये भी एक रूटीन है वहाँ पे और लोग करते हैं और अपना बंदोबस्त करके रखते हैं और ये सारा साल से जारी है ये काम। मौसम बहुत शदीद होता है वहाँ पे और ट्रेन भी बड़ी डिफिकल्ट है वहाँ पर तीरा की जो है, इसलिए ये तो इसको तो एक तरफ आप रख दें मसले को। मसला क्या है? मसला ये है कि सूबाई हुकूमत एक पार्टी की है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उस पार्टी के साथ बातचीत करने को तैयार इस तरीके से नहीं है कि जब भी उनसे कहा जाता है तो वो कहते हैं जी हम तो बुला रहे हैं, सुहेल अफरीदी साहब खुद नहीं आते। अच्छा, एक की बात, अगर ये नहीं आते तो फिर डेफिनेटली सुहेल अफरीदी साहब को भी खिंचाई होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि फेडरल हुकूमत को कौन सी चीज रोकती है कि वो चली जाए सूबाई हुकूमत के पास कि जाकर उनसे बातचीत करे। देखिए ये मसाइल हैं, वो भी तो आखिर देखिए अवाम के नुमाइंदे हैं ना, जिस तरह फेडरल हुकूमत क्लेम करती है वो भी तो अवाम के नुमाइंदे हैं, वो भी अपना एक उनका एक फर्ज भी है, एक ड्यूटी भी है
اور ایک کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مسائل دوسرے بھی ہیں وہ. تو سیاسی جو اختلافات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے ان حالات میں جب آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف پورا ملک سر لگا ہوا ہے لڑنے کے لیے, فوج لگاتار اپنی قربانیاں دے رہی ہے, دوسری سیکورٹی ایجنسی لگاتار اپنی قربانیاں دے رہی ہے, تو صوبائی حکومت کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی انا کے بجائے, اپنے دوسرے مسائل کو سامنے لانے کے بجائے اس مسئلے کو فوقیت دے کر فیڈرل حکومت سے بات کرے. یہ بڑی کریٹیکل چیز ہے یہ, اور دونوں کا ایک پیج پر ہونا اس مسئلے پر ایک بہت زیادہ اہم چیز ہے. دیکھیے کے پی کے جو عوام ہے, کے پی کا جو صوبہ ہے, یہ فرنٹ لائن صوبہ ہے, آج سے نہیں گزشتہ 3-4 دہائیوں سے ہی چلے آ رہے ہیں ساتھ ہی, اور یہ اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دے رہے ہیں پاکستان کی خاطر. میرا خیال ہے اگر کسی لوگوں نے ہمیں قربانیاں دی ہیں سب سے زیادہ تو وہی کے پی کے لوگ ہیں. یہ انہوں نے اپنے گھر بار بھی چھوڑنے پڑے, ایک دفعہ نہیں کہ دفعہ چھوڑنے پڑے ان کو بھی. اب ان کا بھی تو کچھ حق ہے نا کوئی فیڈرل حکومت پر, تو فیڈرل حکومت کیوں نہیں چلی جاتی ان کے پاس؟ میں تو وزیر اعظم صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ پوری دنیا کے ملکوں میں پھر رہے ہیں, ہر جگہ آپ جا رہے ہیں, بہت اچھے کام کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے بہت بہتری کے کام کر رہے ہیں, تو اگر آپ چلے جائیں گے پشاور میں سہیل حفیظ صاحب کے دفتر میں, تو کیا وہ انکار کر دیں گے ملنے سے آپ سے؟ تو سر یہ بار بار میں بات دہراتا ہوں. جنید صاحب آپ کی بات درست ہے, میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ اگر صوبائی جو سی ایم ہے وہ وہاں پہ نہیں جا رہے تو وفاق بڑے پن کا مظاہرہ کر لے, وہ ان کو بلا لے. اگر خود چل کے نہیں جانا تو ایٹ لیسٹ ان کو انوائٹ کر لیں کہ آئیے, آفیشلی انوائٹ کریں, وہاں پہ سیکیورٹی اداروں کو بھی انوائٹ کریں کہ آئیے ہم آپ کو بریفنگ دیتے ہیں. جیسے کہ پچھلے دنوں میں افریدی صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی کہ ہمیں کچھ ایویڈنس دکھائے جائیں کہ اگر واقعی میں پاکستان میں اس طرح سے دہشت گردی کروائی جا رہی ہے, جس میں گنڈا پور صاحب نے ان کو بعد میں سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ جی ان کے پاس, صوبائی حکومت کے پاس بھی اور وفاق کے پاس بھی پورے ایویڈنس موجود ہیں. انہوں نے ان کی بات کو آ کے کاؤنٹر کیا, تو کیا بہتر نہیں ہے کہ جیسی بھی گورنمنٹ ہے, وفاق کے لیے تو سارے صوبے برابر ہیں, تو اگر ان کو ساتھ بٹھا لیا جائے, خود بلا لیا جائے, تو ایک اچھا حل نکل سکتا ہے. حل تو یہی ہے نا, میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ سیاستدانوں کی جو سب سے اہم خاصیت وہ یہ ہے کہ پھر منیمم ایجنڈے پر یہ کنسنسس پیدا کر سکتے ہیں. یہ اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ دیں آپ, کسی بھی پارٹی کی حکومت ہے یہیں کہیں بھی, اگر آپ کے 4 دیکھیے صوبے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, ایک آپ کا فرنٹ لائن صوبہ ہے جو دہشت گردی کا شکار ہے خود بھی, تو ان میں ایک الیکٹڈ حکومت جس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی ہے وہاں پر, ان کا بھی تو کوئی رائٹ بنتا ہے. اور فیڈرل حکومت کے دیکھیے ایک گھر میں اگر آپ کے 4 بچے ہیں, ایک بچہ اگر کوئی ضد کرتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ضد کی وجہ سے نقصان اپنا اٹھا رہی ہے, تو جو گھر کا سربراہ ہے کیا اس کو نقصان اٹھانے دے گا اس چیز کا؟ وہ جائے گا نہیں, اس کے پاس سے بات نہیں کرے گا اس سے. بچوں کی ضد اپنی جگہ پر. لیکن جنید صاحب میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں, صوبائی حکومت بھی تو بچوں کی طرح ضد کر رہی ہے سر. وہ کیوں کر رہی ہے؟ پورا صوبہ وہ ان کے پاس ہے, وہاں پہ عوام ہے, ان کو سنبھال رہے ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. خود افریدی صاحب تیرا سے ان کا تعلق ہے, تو ان کو کیا اس شدت کا اندازہ نہیں ہے؟ جی میں نے پہلے عرض کی تھی نا کہ یہ دیکھیے, یہ افریدی صاحب اگر یہ کام نہیں کر رہے, اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے, تو پھر ان کے عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیں. اور اگر فیڈرل حکومت سمجھتی ہے کہ یہ واقعی یہ جو حکومت اس وقت کے پی میں حکومت کر رہی ہے, جو لوگ بھی کر رہے ہیں حکومت, یہ اس کے نااہل ہے اور نہیں چل رہا کام اس میں, تو پھر فیڈرل حکومت کے پاس اتنی ہمت تو ہونی چاہیے نا کہ وہ دوسرے اقدامات کر سکے. وہ اگر وہ اقدامات بھی نہیں کرنا چاہتے تو افریدی صاحب کو کس نے, میں تو پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ افریدی صاحب کو اگر اپنے صوبے کے بہتری کے لیے باقاعدہ جہاں پہ جنگ چل رہی ہے, وہ اگر خود چل کے جا کر اپنی صوبے کی بہتری کے لیے فیڈرل حکومت سے بات نہیں کر سکتے, تو نقصان تو وہ اپنا بھی کر رہے ہیں, اپنے صوبے کا بھی کر رہے ہیں, اور عوام تو خواہ پس ہی رہی ہے اس میں. میں افریدی صاحب کو یہ نہیں کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو وہ ٹھیک کر رہے ہیں کام, وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے. میرے نزدیک سب سے اہم چیز یہ ہے اس وقت یہ ہے کہ پورا ملک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لگا ہوا ہے, تو ان کو بھی اپنے جو فیڈرل حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کرنا پڑے گا. ان کو ایسے نہیں ہو سکتا. یہ میں ویسے کہا تھا کہ جو سیاسی معاملات ہیں نا, اس میں کافی مسئلہ تو بیسیکلی سیاسی ہے یہ جی, اس کو سیاستدانوں نے حل کرنا ہے نا. تو فوج کو بیچ میں گھسیٹ کے کیوں, فوج بھی بیچاری تو لڑ رہی ہے, انہیں لڑنا ہے, ان کا کام یہ ہے. حکومت نے اگر حکم دیا تو فوج نے جانا ہے وہاں پر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جنید صاحب. 2009 کا ایک ریفرنس کوٹ کروں گی.
2009 میں 20 لاکھ تقریباً سوات سے لوگوں کو مالاکنڈ وغیرہ میں شفٹ کیا گیا تھا. سوات کو محفوظ بنایا گیا تھا, وہاں پہ ایک بڑے لارج سکیل کا آپریشن ہوا تھا. ابھی تقریباً یہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے لوگوں کی اپروکسیمیٹلی کوئی تعداد سامنے آ رہی ہے, یا شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرا کی تعداد ہی اتنی ہے, لوگوں کی اتنی ہی تعداد ہے. تو جب اتنے بڑے آپریشن پہ اتنے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی منتقلی دوسری جگہ پہ سیف جگہ پہ کروا دی گئی تھی, تو ابھی کیوں جو صوبائی گورنمنٹ ہے کیا وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی, اس لیے زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں؟ کیونکہ جب ماضی کی طرح معاملات اگر مفاہمت سے حل ہو سکتے ہیں, صوبے کو بچایا جا سکتا ہے, لوگوں کو تحفظ دیا جا سکتا ہے, تو صوبائی گورنمنٹ کی آپ کے خیال میں کتنی رسپانسبلٹی بنتی ہے جو وہ فلفل نہیں کر رہی, اور وفاق کتنی رسپانسبلٹی بنتی ہے جس کو وہ اگنور کر رہا ہے؟ دیکھیں جس آپریشن کی آپ بات کر رہی ہیں نا, اس سے پہلے بہت بڑے کام ہوئے تھے جی. اس سے پہلے اس صوبے کی جو حکومت تھی, جو فیڈرل حکومت تھی, انہوں نے مل کر یہ فیصلے کیے جی. اور فوج کو پھر باقاعدہ بیچ میں بٹھایا گیا. فوج نے مل کے فیڈرل حکومت اور صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی کی, اور منصوبہ بندی کے تحت سارا کچھ کام ہوا تھا, الف سے لے کے یہ تک. اس وقت بھی کے پی کے لوگوں کے اعتراض تھے, آپ کو شاید یاد نہ ہو لیکن اچھی طرح مجھے پتا ہے کہ کے پی کے لوگوں کو بہت زیادہ اعتراض تھے اس وقت بھی, تباہی ہو جائے گی, نقصان ہو جائے گا, یہ ہو جائے. لیکن فیڈرل حکومت نے, اس وقت پیس پارٹی کی حکومت تھی, ان کو کریڈٹ دیں آپ کے, انہوں نے اس صوبے کی حکومت کو ساتھ بٹھا کر باقاعدہ سب کچھ طے کیا, اور طے کرنے کے بعد ایک یکسوئی کے ساتھ فیڈرل حکومت اور صوبائی حکومتوں نے مل کر کام کیا. یہ لوگوں کو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت ان کا انخلا کیا گیا. ان کے جو آپریشن تھا اس کے فوراً بعد ان کے گھروں کو دوبارہ تعمیر بھی کیا گیا, اسکولوں کو بھی دوبارہ بنایا گیا, اور ودن 3 months یہ سارا آپریشن بھی ہوا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک اسٹڈی کے طور پر ہمیں یہ سب کو سمجھانا چاہیے. اور یہ میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھئی یہ کیوں فیڈرل حکومت کیوں ہچکچا رہی ہے. میں افریدی صاحب کو مقدر نظام ٹھہرانا مجھے کوئی گریز نہیں کرتا مجھ سے, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ فیڈرل حکومت کی ذمہ داری ہے الٹیمیٹلی. تو the ball stops at the buck stops at the prime minister's office. prime minister صاحب کا قوم کی سلامیت, جو قومی سلامتی کے جو سب سے بڑے جن کی ذمہ داری ہے وہ کس کی ہے؟ یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے نا جی. فوج ان کے نیچے ہے, اے ایف سی ان کے نیچے ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے, ان کے پاس ریسورسز ہیں, ان کے پاس صوبے کے پاس ریسورسز, وہ بھی شکایت کرتے ہیں. لیکن سر وفاق تو یہ کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایویکویشن جو ہے یہ جبری نہیں ہے, یہ لوگ اپنی مرضی سے نقل مکانی کر رہے ہیں, تو پھر ذمہ داری ہم کس پہ عائد کریں؟ دیکھیے ایک تو نیچرل, میں نے آپ سے کہا نا کہ اس علاقے کی اگر آپ دیکھیں بڑے سنگین حالات ہوتے ہیں وہاں پہ, سردیوں میں خاص طور پر, پیسے بھی بڑا مشکل علاقہ ہے وہاں پر. تو ان کا ایک انخلا تو روٹین کا ہے, ان کا وہ ہوتا ہے, ان کا ان کی اپنی منصوبہ بندی ہوتی ہے, اس میں کوئی حکومت نہیں بیچ میں آتی. وہ خود اپنا بندوبست کر لیتے ہیں, وہ اس قابل ہیں وہ لوگ, اور اس سے بہت زیادہ بہتر کام کر لیتے ہیں اپنا. اب یہ جو شوشہ کھڑا کیا جا رہا ہے چاہے فیڈرل حکومت کی طرف سے چاہے صوبائی حکومت کی طرف سے, کیوں کیا جا رہا ہے اس میں؟ اگر کوئی اس سے زیادہ لوگوں کو نکالنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو وہ کس وجہ سے پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے نا, ان کا معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے, بجائے سے کہ آپ آ کے بیان بازی شروع کر دیں. سہیل افریدی صاحب اپنی ایک راگ الاپ رہے ہیں, وہ ایک الگ اپنی ڈگر پہ چلنا کوشش کر رہے ہیں اس میں. فیڈرل حکومت ایک اپنا ایک لے کے آ جاتی ہے بیچ میں. تو بجائے سے کہ آپ پبلکلی بیان بازی کر کے دنیا کو امپریشن یہ دیں کہ ہم آپس میں مل کے بیٹھ کے بات کرنے کے قابل نہیں ہے, یا کر نہیں سکتے, یا ہمیں اس کا احساس نہیں ہے, تو میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری بنتی اس لیے زیادہ ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے. اس میں گھر کے اگر 4 بچے ہیں جو ضدی بچے کی طرح ضد کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو اگر اس کو ضد میں اپنا نقصان کر رہا ہے, پاکستان کا نقصان کر رہا ہے, تو کیوں نہیں جا کے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر لے. اور یہ میں اگری کرتا ہوں آپ سے کہ بھئی یہ جو ان کی ضد ہے صوبے کی, اس سے وہ صوبے کا نقصان بھی کر رہے ہیں, اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں, صوبے کے عوام کا نقصان بھی کر رہے ہیں. لیکن فیڈرل حکومت کا تو فرض ہے نا کہ وہ ان کو اس نقصان سے روکے. اچھا جنرل صاحب, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں شکست چونکہ بیانیہ پہ نہیں دی جا سکی تو دہشت گردی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, یہ افریدی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں 13 میں لوگوں کو نقل مکانی پہ مجبور کیا گیا, جو 24 رکنی کمیٹی کو مجبور کیا گیا
پھر وہ آپریشن پہ مجبور ہوئے، اس میں کچھ باتیں بھی کی جا رہی ہیں، کچھ نام بھی وہ سامنے لے رہے ہیں. میرے خیال میں وہ شاید نام لینا میرے لیے مناسب نہیں ہے آن کیمرہ، لیکن وہ جو نام لے رہے ہیں اور جس رینک کے لوگوں کے نام لے رہے ہیں، سر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ جو 24 رکنی کمیٹی ہے ان کو پریشرائز کر کے اپنی مرضی کا ڈیسیژن لیا گیا ہوگا، یا موسم کی حالات کو دیکھتے ہوئے، موسم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس طرح کا ڈیسیژن لیا گیا ہوگا؟ اب اتوار کو دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ جرگہ بلائیں گے، تمام حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے. یہ کر کیا رہی ہے صوبائی گورنمنٹ سر؟ دیکھیے، صوبائی حکومت ایک ضد پہ اڑی ہوئی ہے، اور وہ میں نہ مانوں گرٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، سہیل حفیظ صاحب چیف منسٹر ہیں کے پی کے، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے. یہ سیاسی بیانات کی جنگ نہیں ہے، یہ سیاسی بیانے کی جنگ نہیں ہے. یہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے، دہشت گردی کے خلاف. آپ نے سیاسی بیانیے سہیل حفیظ صاحب بھی اپنی جیب میں رکھیں، فیڈرل حکومت اپنی جیب میں رکھے، تو یہ جو سنگینی حالات کا احساس کریں اور یہ بیٹھ کر ہی بات کریں. اس میں دیکھیں، مجبور کوئی کسی کو نہیں کر سکتا. درست. اگر وہ لوگ مجبور نہیں ہونا چاہتے تو مجبور کوئی کسی کو نہیں کر سکتا. یہ وہ وہاں کے مقامی باشندے ہیں، ان کو حالات کا زیادہ پتہ ہے مجھ سے اور آپ سے زیادہ پتہ ہے ان کو. اگر ان کو کوئی اعتراض تھا تو جس وقت یہ بات چیت ہو رہی تھی یہاں پر، تو 24 رکنی جو کمیٹی تھی وہ بیٹھ کے بات کرتے ان سے کہ بھئی ایسے نہیں ہو سکتا، اس کو کرنے کے اور طریقے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا کہ بھی ان کو زبردستی سے یہ مجبوراً نکلوایا گیا. سر ایک لاسٹ پوائنٹ اور ایڈ کر لیجئے گا، اس کے بعد مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اپوزیشن جو لیڈر ہیں کے پی اسمبلی کے عباد اللہ صاحب، ان کے مطابق جو آپریشن ہو رہا ہے یہ حمایت کرتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ ان کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پبلکلی آ کر صرف انڈورس نہیں کرتے، ادروائز یہ ان کے ساتھ ہیں اور یہ باقاعدہ انہوں نے اس کی اجازت دی ہے. اس کو کس طرح سے ڈیسائفر کریں گے؟ دیکھیے، سیاسی بیانات کو تو آپ رہنے ہی دیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ہیں، چاہے وہ لیڈر ہاؤس کے ہیں، سیاسی بیانات اپنی جگہ پہ رہنے دیں. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی یہ ہے کہ صوبے کی اور فیڈرل حکومت نے آپس میں ٹکراؤ کیا ہوا ہے. اس میں صوبائی حکومت کو بلیم کرنا چاہتا ہوں اور بڑے کھلے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے میں جو ہماری جو فیڈرل حکومت ہے، خاص طور میں وزیر اعظم صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر ایک دفعہ چل کے چلے جائیں گے وہاں پر، کبھی پہنچ جائیں گے پشاور میں اپنی ٹیم کو لے کر، ان سے آپ بات چیت کریں گے تو یہ معاملات بہت سارے ایسے طے ہو سکتے ہیں. سیاسی اختلافات تو رہیں گے ان کے آپس میں، مختلف پارٹیاں ہیں، معاملات طے ہو سکتے ہیں اگر دونوں مل بیٹھ کے بات کر لیں. بہت شکریہ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب، آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. تو یہ جو کراچی میں ہلچل ہے، اسپیشلی ثانیہ گل پلازا کے بعد یہ جو استعفے کی باتیں چل رہی ہیں، کیا واقعی استعفے آ جائیں گے؟ اس بریک کے بعد